अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अखबार हक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, जहां पर OIC का 17वां इजलास जारी है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की जाएगी। अफ़गानिस्तान की मदद पाकिस्तान के अज़्म की अक्कासी करता है और अफ़गानिस्तान में मौजूद सूरत हाल पर भी बात की जाएगी, उस पर भी मशावरत की जाएगी। क्या अफ़गानिस्तान इस इजलास के बाद अफ़गानिस्तान में मौजूद भूख की फ़िज़ा को कम किया जा सकता है? क्या इस इजलास के बाद अफ़गानिस्तान में मौजूद जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल, उनको कम किया जा सकता है? इसी हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नवीद अकबर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस इजलास के बाद जो है अफ़गानिस्तान को आलमी सतह पर तालिबान की जो हुकूमत है वो उसको तस्लीम कर लिया जाएगा? जी देखें, ये OIC का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वज़ीर ख़ारजा इजलास है और मामूल से हट के इजलास है। मामूल का इजलास जो है वो मार्च 2022 में वो भी पाकिस्तान में ही होना है। इसका 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, और वो एजेंडा ये है कि ह्यूमनिटेरियन जो क्राइसिस आ रहा है अफ़गानिस्तान में, ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस लूमिंग कर रहा है, और ये नज़र आ रहा है कि अगर बहुत जल्द अफ़गानिस्तान की इमदाद ना की गई तो अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों बच्चे जो हैं वो इस भूख का शिकार हैं, नंग का, अफलास का शिकार हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की और की जो सैंक्शन रजीम्स के अंडर है, क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है अफ़गानिस्तान का, तो वो सारे जो लोग जो हैं वो जब तक उनके ऊपर से सैंक्शन नहीं हटेंगी, उनको आलमी सतह पर इमदाद नहीं दी जाएगी, तो ये सूरत हाल वहाँ पे बड़ी ख़राब हो सकती है, और उसका पाकिस्तान के ऊपर भी और रीजन भी बड़ा ख़तरनाक असरात होंगे। सबसे बड़ी वजह ये है कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो ख़ुत्ते का अहम मुल्क है, और अगर पाकिस्तान में अगर वहाँ पे कोई क्राइसिस आता है तो जो वहाँ के महाजरीन है उनका इन्फ्लक्स जो है वो इस तरफ को आ जाएगा। महाजरीन का जब इस तरफ को महाजरीन आएंगे तो उसके बाद जो है सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है ये बड़ा अहम है कि ये अफ़गानिस्तान की इमदाद की जाए, और पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे ख़ित्ते के लिए, क्योंकि अगर कोई भी क्राइसिस आता है तो वो फिर पूरे ख़ित्ते के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए होगा, क्योंकि 1978-79 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है अफ़गानिस्तान में, जिस तरह खाना जंगी रही, जिस तरह के हालात रहे, उसके बाद तो ये बिल्कुल एक वाज़े अमर है कि अब अगर उनको फिर तनहा छोड़ दिया गया एक बार फिर अफ़गानियों को माजी की तरह, तो उस तरह के वाक़े हो सकते हैं जैसे 9/11 में हुए थे, और वो जो है बहुत ख़तरनाक होगा दुनिया के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 57 ममालिक में से सिर्फ 20 ममालिक ने शिरकत की है। बाकी जिन ममालिक ने शिरकत नहीं की, क्या वो तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते? देखिए, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का यहाँ पे इशू नहीं है, और ना ही इस इजलास का मकसद तालिबान की हुकूमत की वजह से तो उनकी मदद बंद कर दी गई है, इमदाद बंद कर दी गई है। तालिबान की जो बुरी सेटअप है उसको रिकग्नाइज़ करना या ना रिकग्नाइज़ करना वो इस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। ये एजेंडा 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो है ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पे लूमिंग हो रही है, उसकी जो ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो रहा है। देखें, 20 मुल्क की बात नहीं, 20 मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, 10 मुल्कों के जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, 30 हो गए। तो ये एक बहुत कामयाब जो है दायरा है, और इसका मकसद ये है कि तालिबान को ये बताया जाए कि वो तालिबान को भी बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखना है, वहाँ पे सबका जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो पाकिस्तान कहता है। ये बात मेरी याद रखिए यहाँ पे अपने इस इंटरव्यू में कि तालिबान की रिकग्निशन का इसका कोई एजेंडे से ताल्लुक़ नहीं, एजेंडा 1 पॉइंट है, और वो है ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस इजलास के बाद अफ़गानिस्तान में जो भूख की फ़िज़ा कायम है वो कम हो सकेगी? देखिए, भूख, इफलास, नंग जो अफ़गानिस्तान में उसकी बहुत सी रीज़न है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जिस तरह से रातों रात 15 अगस्त को भारत अमेरिका जो है एक रात को अचानक ही वहाँ से निकल के चला गया, अपना सब कुछ वहाँ से निकाल के ले गया, अफ़गान अवाम को उसके हाल पे छोड़ दिया गया, और जो एक पपेट रजीम कह लें या उसका जो अमेरिकन के उसके ज़ेर असर जो रजीम था अशरफ गनी का, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। तो वहाँ पे एक क्राइसिस आ गया, जिसको जो बुरी सेटअप है अब इस वक्त तालिबान का, उन्होंने उस क्राइसिस को दूर किया, वहाँ पे एक गवर्नेंस दी है। और ये जो जब तक देखें 9.5 बिलियन डॉलर्स जो है अमेरिकन बैंकों में पड़े हैं, दूसरे यूरोपियन बैंकों में पैसा पड़ा है, लेकिन वो बैंकिंग चैनल्स बंद हैं क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। तो ये सैंक्शंस हटानी होंगी, बैंकिंग चैनल खोलने होंगे, ह्यूमनिटेरियन जो क्राइसिस को दूर करने के लिए वहाँ पे इमदाद देनी होगी, वरना ये एक रिपोर्ट है कि अगले साल के इख्तिताम तक जो है 97% अफ़गानिस्तान की जो आबादी है बिलो द पॉवर्टी लाइन होगी। सर, अमेरिकन पॉलिसी के ख़िलाफ़ क्या OIC ममालिक आवाज़ उठा सकते हैं? जी देखिए, अमेरिकन पॉलिसी की यहाँ पे बात नहीं है। OIC ममालिक क्यों आवाज़ नहीं हो सकता? OIC ममालिक जो है मुस्लिम उम्मा का एक ये फोरम है, जिसमें तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे यहाँ पे अमेरिकन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के लिए वो मौजूद हैं इस इजलास में, वो भी आई हुई हैं। UN के तमाम इदारे यहाँ पे आए हुए हैं, यूरोपीय यूनियन यहाँ पे मौजूद है, जर्मनी और जितने बड़े ममालिक हैं उन सब के यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, P5 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद हैं। इसलिए अमेरिका के खिलाफ बात का चक्कर नहीं है, ये बात है ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस की, जो मैं बार बार आपको एक ही नुक्ते की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जब तक ह्यूमनिटेरियन
ہیومینیٹیرین کرائسس کے لیے دنیا آگے نہیں بڑھے گی. دنیا کو ایک بہت بڑا المیہ دیکھنا پڑے گا اور یہ المیہ پھر کسی سے سنبھالا نہیں جا سکے گا. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سجاد لاکھا صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ OIC کا 57 کا اجلاس جاری ہے اور 20 ممالک نے بھی شرکت کی ہے اور افغانستان کی مسائل پر بات کی جائے گی، اقتصادی اور معاشی حالات پر بھی بات کی جائے گی. پاکستان نے جو ہے مدد ظاہر کی ہے افغانستان کے لیے اور یہ افغانستان کے لیے پرعزم بات ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کے بعد افغانستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے، یہ جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اس طرح ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، اور افغانستان میں جو انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اس سے نمٹنے کے لیے، اس صورتحال کو بے قابو ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایک بہترین قدم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بروقت قدم ہے. ہاں، اگر اس میں تاخیر ہوئی، مزید تاخیر ہوئی اور دنیا نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا، امریکہ نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا، تو پھر اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا. سر، امریکن پالیسی کے خلاف OIC کے جو ممالک ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ بھی اگر ہر ملک تھوڑی تھوڑی مدد کرے تو وہ اتنا اکٹھی ہو جائے گی وہ امداد کہ اس سے فوری طور پہ کم از کم کچھ سٹیپس لیے جا سکیں گے. اس وقت آدھی آبادی خوراکی کمی کا شکار ہے. بالکل. اچھا، وہاں پہ علاج کی سہولیات نہیں ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ بحران جاری رہا تو کم از کم 1 کروڑ بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اوپر سے شدید سرد موسم ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا سی بھی اس میں جو غفلت ہے نا، بالکل، وہ پاکستان کو تو براہ راست نشانے پہ لے آئے گی، کیونکہ مہاجرین ادھر کا رخ کریں گے. ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ہم تو یہ بورڈ برداشت کر ہی نہیں سکتے. کیا پاکستان 1977 والی غلطی دوبارہ کرے گا؟ نہیں، پاکستان 1977 والی غلطی، 1977 میں تو غلطی نہیں کی تھی. پاکستان نے 2 جگہ غلطی کی. پاکستان نے جب رشین فورسز وہاں پہ آئیں وہ تھا 79. ٹھیک ہے. تو 80 میں ہم امریکہ کے کہنے پہ ہم نے اس کو جہاد کا نام دیا اور ہم نے پاکستان کو جھونک دیا. اس میں 50 لاکھ افغان مہاجرین ہمارے پاس آ گئے، جن کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہیروئن آئی، کلاشنکوف آئی، فرقہ واریت آئی، نشے آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیمسٹری ہی بدل کے رکھ دی. ٹھیک ہے. دوسری غلطی ہم نے اس وقت کی جب 9/11 ہوا. ٹھیک ہے. ہم قرضے معاف کرا سکتے تھے، ہم نے نہیں کرائے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب ہم نے کوئی اچھے سٹیپس نہیں لیے. لیکن یہ جو کانفرنس ہے یہ وقت کا تقاضا تھا. اس کا ایک تاثر دنیا کو یہ بھی گیا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بالکل تنہا ہو گیا ہے، کونے میں بیٹھا ہے، آئسولیٹ ہو گیا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہی. تو دیکھیں، یہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ بھی آئے، یورپی ملکوں کے نمائندے بھی آئے، امریکہ کے نمائندے بھی اس میں آئے، اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندہ بھی آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جو دنیا کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، آئیے مل کر اس کو ٹھیک کریں. اچھا سر، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ بھوک کی فضا قائم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد کیا واقعی افغانستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے اس لیے یہ امید ہے کہ ایک تو امریکہ کو یہ پیغام گیا ہے کہ آپ کا جھگڑا طالبان کے ساتھ ہے. بالکل. کہ آپ 9/11 ہوا، آپ لوگوں نے آئے، آپ نے حملہ کیا، ان کو نکال دیا، 20 سال وہ اقتدار سے باہر رہے، اور وہ 20 سال کے بعد اقتدار میں آئے ہیں اور آپ نے 17 سال وہاں پہ جنگ لڑی ہے جس میں آپ کو ناکامی ہوئی ہے. اس کا بدلہ آپ طالبان سے لینے کے لیے افغان عوام کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں، کیونکہ اس کو انسانی نقطہ نظر سے سوچا جائے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو الگ الگ رکھا جائے. سب سے پہلے تو ہمیں اس جو وزراء کا اجلاس ہے، وزرائے خارجہ کا OIC کے، اور اس میں تمام جو OIC کے رکن ممالک ہیں ان کے نہ صرف جو مسلم ممالک جو ہیں ان کے وزرائے خارجہ یہاں پر موجود ہیں جو ایک رکن ہیں OIC کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک کی بھی یہاں پر نمائندگی ہے. تو اس اجلاس کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے کہ یہ تقریباً جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر تقریباً کوئی یعنی پاکستان کے اندر بہت عرصے بعد ایک اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے.
اس اجلاس کی اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ پاکستان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی بارڈر ملتی ہے اور زیادہ تر مہاجرین جو ہے وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں، جس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان پر پڑا. پہلے بھی ہم نے صورتحال دیکھی، اور پاکستان کی خود جو معاشی صورتحال ہے، جو معیشت پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب پاکستان نے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اب جب کہ وہاں پر افغانستان میں ایک اب نئی حکومت آئی، ایک سسٹم چینج ہوا، تو اس کے بعد اب پاکستان نے بھی یہ دیکھا کہ اب جو صورتحال وہاں پر بنی ہے تو اس کے بعد چاہیے کہ اب اس صورتحال کو قابو کیا جائے. اگر یہ المیہ دوبارہ، یعنی کہ کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ وہاں پر جو حکومت وہاں بن چکی ہے، اس کے بعد اگر صورتحال مزید اگر کوئی بگڑتی ہے، خرابی کی طرف جاتی ہے، تو پھر اگر مہاجرین کا ایک پھر یعنی کہ ایک سسٹم شروع ہو گیا پاکستان کے اندر یا دیگر اس میں، تو اس سارے میں پاکستان پھر کیا کرے گا؟ تو پاکستان تو مثلا اپنی جو صورتحال ہے اس کی پہلے وہ اتنی، یعنی کہ جو اس سے ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا. لیکن اب پاکستان نے یہ کہا کہ اب ہمیں جو OIC ہے، جو کہ ہمارے ایک اسلامی ممالک کا جو ایک یعنی کہ ایک تنظیم ہے، اس میں تمام اسلامی ممالک ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے، اور افغانستان کے، اور اب دیکھیں کہ اس اجلاس کا صرف یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کی جائے، اور کس طرح افغانستان کو جو اس وقت وہاں پر بحران ہے مختلف 2-3 قسم کے، اس کو کس طرح اس المیے سے افغانستان کو جو ہے وہ نکالا جائے. تو اس حوالے سے ابھی یہاں پر جو بات چیت ہوئی اور جو اجلاس میں تمام تجاویز آئی، تو جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی مسئلے پہ جب بات ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے، اور یہی امید اب یہی کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے ایک یہ ویسے اعزاز کی بات ہے کہ OIC ایک بڑا مثلا ایک تنظیم ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، اس کا اجلاس ہونا پاکستان میں خود پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور پھر پاکستان کی سنجیدگی دنیا کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ پاکستان خطے میں، کیونکہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان پر کوئی اثرات پڑیں گے، بلکہ پوری دنیا پر بھی اثرات اس چیز کے پڑتے ہیں اگر ہم اس پیرائے میں دیکھیں. تو اب جو پاکستان کی یہ کاوش ہے اس کو تقریباً نہ صرف OIC بلکہ جو پوری دنیا ہے وہ اس نظر سے، نقطہ نظر سے بہتر دیکھ رہی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بر وقت جو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں افغانستان کے جو عوام ہے، جو وہاں کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے اور ان کی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے، تاکہ جو المیہ یعنی کہ ایک خدشہ ہے کہ ایک المیہ ہو سکتا ہے اور بحران مختلف قسم کے آ سکتے ہیں، اور پھر مہاجرین پھر وہاں سے ایک بڑی تعداد میں نکلے، تو پھر ان کا کیا بنے گا. اور پاکستان خود مثلا کئی اس دفعہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا مزید، کیونکہ اس کی اپنی معاشی صورتحال یہ ہے. تو اس اجلاس سے امیدیں وابستہ ہیں کہ افغانستان جو خطے میں جو اس کی صورتحال ہے، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ اچھی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں اور مثبت فیصلے جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی ملک سعید اوان صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد افغانستان کے مسائل حل ہو سکیں گے؟ افغانستان کی مدد پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد مطلب جو وہاں پر بھوک پیاس کا جو فضا قائم ہے وہ ختم ہو سکے گی؟ جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم اجلاس ہے. پاکستان ہے جو اس نے اپنے ہمسایہ ملک کا جو ہے وہ خیال کیا ہے، اور اس ٹائم بڑے بروقت جو ہے یہ کانفرنس بلائی گئی ہے، اور یہ ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، کیونکہ 20 ممالک کے جو وزیر خارجہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، 10 ممالک کے نائب وزیر خارجہ، جبکہ 70 وفود جو ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود ہیں. افغانستان میں اس ٹائم جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو ڈالرز کا وہاں پہ نہیں آمد و رفت ختم ہو چکی ہے، بینک جو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں، فنڈنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک ملک میں لین دین ہی نہیں ہو رہا تو وہ اس کے لیے سروائیول بہت زیادہ مشکل ہے. عوام جو ہے ان کو پیسے دینے کے لیے تب ہی آئیں گے جب باہر سے جو ہے رقم آئے گی ملک میں، اور یہ تھریٹ جو ہے صرف پاکستان کیونکہ ہمسایہ ممالک ہمیں سب سے پہلے خطرہ ہے، لیکن ساتھ پوری دنیا کو اس کو کے لیے خطرہ ہے کہ کل
آپ دیکھ لیں جرنلسٹ ہیں 1 مہینہ 2 مہینے اگر سیلری نہیں ملتی تو ان کے لیے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو پورا ملک ہے جس میں روپے کی آمدن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, آمد و رفت جو ہے ڈالر کی. ابھی پاکستان میں مہنگائی کی ایک بڑی سبب بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ پاکستان سے ڈالر جو ہے سمگل ہو کے افغانستان میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن صرف پاکستان, آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے اگر سمگل ہو کے جا رہے ہیں تو پاکستان میں مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو ایک وہ ملک جہاں پہ ڈالر کی آمد و رفت ہی نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے کیا سچویشن ہوگی لوگوں کے لیے, بھوک پیاس, بہت زیادہ مشکلات کا وہاں پہ سامنا ہوگا. اور اس سے نپٹنے کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا اور آ کے افغانستان کی مدد کرنی ہوگی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ جب مجھے بھوک لگے گی, میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی, تو پھر میں نے مرنا ہے. اور اس ٹائم بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر بھی ہیں, ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی بھی نہیں ہے, اور وہ اسی تلاش میں ہیں کہ ان کو لوگ ملیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سچویشن بڑی مشکل سے ایک امن کی طرف آیا ہے. اگر ابھی اقدامات نہیں کیے جاتے تو دنیا کے امن کو اس سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوگا. تو ہمیں آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ شام کو جب یہ OIC کا اجلاس ختم ہوگا تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی لائحہ عمل ہوگا کہ پیسے کیسے انجیکٹ کرنے ہیں, کیسے وہاں کی لوگوں کی مدد کرنی ہے. پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے وہاں پہ گندم بھجوائی گئی ہے, اور لیکن ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کی اتنی زیادہ مدد نہیں کر سکتا جتنی کرنی چاہیے, کیونکہ کروڑوں میں آبادی ہے افغانستان کی. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وہاں پر لین دین کا سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے بڑی وجوہات کیا ہیں؟ لین دین کا سلسلہ کیوں ختم ہوا ہے؟ اور اگر تو اجلاس کے بعد ایسا کوئی نکات نہیں ملتے ہیں, ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ملتا ہے کہ جس سے مسائل کو حل کیا جا سکے, تو اس پر پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ جی دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ افغانستان کو تسلیم نہیں کیا گیا دنیا میں, تو اس وجہ سے پابندیاں عائد ہیں. طالبان کی جو حکومت آئی ہے اس کے بعد یہ پابندیاں جو ہیں جس کا سامنا افغانستان کر رہا ہے کہ دنیا نے جب تسلیم ہی نہیں کیا تو وہ لین دین کیسے کر سکتے ہیں. تو سر اس اجلاس کے بعد کیا عالمی سطح پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایشو اس OIC کانفرنس کا ایشو جو ہے طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کرنا نہیں ہے. میری نظر میں ابھی دن کو ایک بیان گزر رہا تھا افغان وزیر خارجہ کا, اس نے کہا جی کہ آپ ہمارے دیکھ لیں کہ افغانستان میں پہلی بار ایک ایسی حکومت قائم ہوئی ہے جس میں پورا افغانستان شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ آدھا افغانستان, اس سے پہلے قندھار میں کوئی اور حکومت ہوتی تھی, کابل میں کوئی اور ہوتی تھی. یہ پہلی حکومت ہے طالبان کی جس میں پورے افغانستان میں جو ہے ایک ہی حکومت جو ہے وہ قائم ہے. اس کے ساتھ ابھی OIC کانفرنس میں میری اطلاعات یہی ہیں کہ ایک فنڈ قائم ہونے جا رہا ہے, OIC کا فنڈ قائم ہوگا جس کے تھرو وہاں پہ لوگوں کی مدد کی جائے گی, اور OIC جو ہے وہ اپنا دفتر افغانستان میں کھولے گی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ افغانستان میں جب تک ہم جو مسلم ممالک ہیں وہ بڑھ کے آگے نہیں آتے اور افغانستان کے عوام کی مدد نہیں کرتے, اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی حل نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے سوال کیا, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہاں سے افغانستان کے مسائل کا حل نہ نکلے, تو کیونکہ پاکستان تو ہمسایہ ملک ہے, تو سب سے زیادہ لوگوں نے جب بھوک سے ہونا ہے تو وہ انہوں نے اس طرف رخ کرنا ہے پاکستان کا, اور پھر پاکستان میں ایک جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ آنا ہے. اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ایکسپرٹ کی رائے جانی اور امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد افغانستان کے مسائل کو حل کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی. آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے عریشہ صغیر کو. اللہ حافظ.